बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज फाइनली ये आज का दूसरा व्लॉग है। कुछ डेवलपमेंट सुबह से जो मैं देख रहा हूँ जो हुई हैं और कुछ चीज़ें जो आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अलबत्ता अभी उसका रिटर्न ऑर्डर आना बाकी है। ये बात ज़हन में रखिए कि ये इनिशियली भी मैं जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो ऐसे ही था कि जो इस्लामाबाद के जो भी लोग इस्लामाबाद की अदालतों से जिनको जो अंडर ट्रायल मुजरमान होते हैं या वो लोग जो जुडिशल पर जाते हैं या जिनको सज़ा भी हो जाती है वो अडयाला जेल के अंदर ही जाते हैं, अटक जेल में नहीं जाते। क्योंकि अटक जेल पंजाब के अंदर आती है। जो इस्लामाबाद के जितने भी कैदी होते हैं वो अडयाला जेल में आती है। अडयाला भी पंजाब के अंदर आती है, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद की कोई अपनी जेल है नहीं, लिहाजा वहाँ पर अडयाला जेल में लोगों को लाया जाता है। इमरान खान साहब के हवाले से जब ये फ़ैसला आज हुआ तो इस हवाले से फ़ौरी तौर पर लोगों ने ये नैरेटिव बनाया कि नरमियाँ पैदा हो रही हैं इमरान खान के लिए भी। आज दूसरी तरफ इमरान रियाज़ खान जो कि एक सहाफ़ी हैं, हमारे कुलीग हैं, वो भी वापस अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से आ गए। लेकिन बहुत से हमारे दोस्तों ने इसके ऊपर तज्ज़िया करना शुरू कर दिया कि ये इमरान खान के लिए एक सिग्नल है, उनके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं हैरान होता हूँ उन दोस्तों पर जो एक तो पाकिस्तान में है नहीं, जैसे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हैं या वजाहत अहसन खान साहब हैं। दोनों सहाफ़ी हैं, लेकिन उनका जो टिल्ट है वो इतने ज़्यादा टिल्टेड हैं और इमरान खान साहब की तरफ जो उनकी मोहब्बत है वो उनके तज्ज़िये से या उनके तबसरे से बड़ी वाज़ेह तौर पर झलकती है, नज़र आती है। जनाब मोहित पीरज़ादा साहब के साथ मैंने काम भी किया है, अच्छी रीज़नेबल शख्सियत हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब की हुकूमत में भी तकरीबन इमरान खान साहब के लिए रोज़ वो एक हिमायत का उनका सिलसिला जारी रहता था। हिमायत भी इस तरह की कि वो फिर आपको नज़र आता था कि वो किस तरह का उनका नुक्ता नज़र है। चले, वो उनका ओपिनियन है, वो अपनी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग बात वो थी जिस दिन मतीउल्लाह जान साहब से उनका इंटरेक्शन हुआ और ग़ालिबन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वाकई जो पैनमा का केस था वो तो कुछ और था और मुझे कुछ और बताया गया, हमें कुछ और बताया गया और जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ही कुछ और था। अब ज़ाहिर बात है वो इस वक्त मुल्क में से बाहर चले गए हैं, उनको लगता है कि उनकी जान को ख़तरा है और वाकई इस वक्त जो माहौल इस था और जो लोग इतने फ़रत जज्बात में बह गए, और भी लोग थे जो कि मेरे ख़्याल में आज भी इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वो भी जर्नलिज़म कर रहे हैं ना। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आइडियल हालात नहीं है, बिल्कुल घुटन का माहौल भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं बार बार वही सवाल आप सबसे करता हूँ कि और भी लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या वो भी सारे मुल्क से बाहर चले गए हैं कि उनकी सबकी जानों को ख़तरा है? लेकिन मसला ये है, बहुत एहतराम के साथ, लेकिन अगर आप जर्नलिज्म छोड़कर आप हिटमैन बन जाते हैं और आपने बस ये कहना है कि जी वो फ़लाना मर्द हो रहा है और वो फ़लाना मर्द मुजाहिद है और वो उसके साथ बड़ा जुल्म हो गया, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ज़रूर उन्हें मर्द मुजाहिद कहिए इमरान खान साहब को, लेकिन आपका जो अंदर का जो तासुब है वो उसने आपको जागने पहले क्यों नहीं दिया? अगर ये इमरान खान के साथ आपको लगता है कि रियासती जबर हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही है, तो आप आइडियली तो ये भी अच्छा होता कि जब ये सिलसिला पहले बाकियों के साथ हुआ था आप उस वक्त भी आवाज़ उठाते, लेकिन नहीं, उस वक्त तो आप लड्डू खा रहे थे, टीवी के ऊपर बैठ के ये कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे कि वाह वाह जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। सबको पता था उस वक्त क्या हुआ, सबको पता था क्या हो रहा है, लेकिन आपने उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपने तो उसे सेलिब्रेट किया कि वाह वाह जी वाह कमाल हो गया, कमाल हो गया। और अब आप आज बैठे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान के साथ। दूसरी और एक और बात देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है। मैं तो हमेशा कहता हूँ अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। इमरान खान साहब के साथ ये वो टिट फॉर टैट है ना, जो आप करते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप लोगों के साथ जो कुछ करते हैं वो घूम फिर के आपके साथ ही हो रहा होता है। आप किसी के लिए ज़िंदगी तंग करते हैं, आपके लिए अपने लिए ज़िंदगी तंग हो जाती है। आपने अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में, किसी को हेरोइन में, किसी को किस चक्कर में, चलो सारे चोर डकैत तो नहीं होंगे, उनमें से एक दो तो शायद अच्छे लोग भी हों, तो आपने सबको कहा इसको भी उठा लो, इसको भी उठा लो, इसको भी ये कर दो, इसको फलाने कर दो, तो फिर सारी बात है ये घूम फिर के आपके ऊपर भी बात आनी थी। अब इमरान खान साहब को एक मसीहा के तौर पर बहुत से हमारे दोस्त पेश करते हैं कि वो तो जी मसीहा थे और वो फलान है और वो बहुत आला पैमाने के सब कुछ। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर चंद शख्सियात, उनमें से पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, अगर वो लब कुशाई कर दें तो ये जो बहुत ज़्यादा
ہے نا ایک فساد بنا ہوا ہے. خیر وہ تو دھل بھی گیا، اب ختم ہو گیا ہے. لیکن جو دو نمبریاں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، ان کے نالج میں ہوتے ہوئے تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. سب سے زیادہ خطرناک شخص وہ ہوتا ہے جو کہ لبادہ اس چیز کا اوڑے کہ وہ بالکل صاف شفاف ہے اور نہایت دیانتدار ہے، لیکن اس کی ناک کے نیچے اس کی مرضی سے دو نمبری ہو رہی ہو ہر جگہ پر، اور وہ دعویٰ یہ لوگوں کو کرے کہ بھئی میں تو سب سے زیادہ صاف شفاف ہوں. عمران خان صاحب کے اپنے گھر سے کھرا نکلتا ہے بہت سی چیزوں کا. ان کی سابق خاتون اول، پھر وہ جو پنجاب کے اندر پورا سب کچھ تھا، وہ ہیرے، وہ القادر ٹرسٹ، وہ فلانا، وہ رسیدیں، وہ سب کچھ. تو یہ سب کچھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں فلانا بڑا مرد مجاہد ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی ڈسکرپشنز کو دیکھ کے کہ فلانا بڑا مرد مجاہد. تو پھر اگر آپ نہیں کسی ایک کو مرد مجاہد بنانا ہے تو وہ باقی کہیں گے بھئی ہم بھی اپنے وقت میں مرد مجاہد تھے. اب دوسری بات یہ کہ کسی نے کہا جی کہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے بہت کوئی بڑی شخصیت کی، اور وہ جیل میں چلے گئے اور بڑے مجبور ہو گئی ہے ریاست پاکستان کہ عمران خان صاحب کے آگے گھٹنے ٹیکے، اور آئندہ 4-6 مہینے میں ضرورت پڑے گی عمران خان کی. دیکھیے ضرورت ہر لیڈر کی پڑتی ہے. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو اللہ نے جتنی عزت دی اقتدار سے نکلنے کے بعد ان کو ہضم کرنی چاہیے تھی، پر اب ان کو کوئی اور نئے شوق چڑھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں نا آپ کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، آپ کچھ اور ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس پہ تو میں کمنٹ کر سکتا ہوں. وہ سیاست کے اندر فساد چھپا ہوا تھا، وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، اور جو کرنا چاہ رہے تھے وہ سب کو پتہ تھا. اب عمران خان صاحب کی کیا کسی سے ملاقات ہوئی؟ کون ملنے گیا ان سے؟ اور عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل ہوئی؟ اور انہیں کیا کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو آنے دو اور 18 مہینے برداشت کر لو، یا پتہ نہیں 12 مہینے برداشت کر لو، یا ملک سے باہر چلے جاؤ؟ دیکھیے پہلی بات، عمران خان صاحب سے بات کرنا اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے سال سے چھوڑ دیا ہے. باجوہ صاحب جب تک تھے ان کی جو فرط جذبات میں وہ اینڈ میں مبتلا بھی تھے، اور وہ ایک خاص سکیم کی تھی کہ جی عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہیں بننے دینا، تو اس لیے سب کچھ پھر ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا. وہ لانگ مارچ بھی، وہ سب کچھ، اس کے پیچھے وہ انڈر لائنگ آبجیکٹیو عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا الیکشن ابھی نہیں ہونے، اور ان کو پتا تھا میں پاپولر ہوں، لیکن انہوں نے اس مومنٹم کو زندہ رکھنا تھا. مین آبجیکٹیو کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینا. اس میں اور بھی بہت سے لوگ انوالو تھے، اور میں دوبارہ کہتا ہوں، میں ریکارڈ کے اوپر یہاں کہہ رہا ہوں، اپنے پروگرام میں کہتا ہوں، لکھ چکا ہوں، سب کچھ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کام وہ تھا، وہ ہوا نہیں. اب اس عمران خان صاحب نے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ رو پٹ مرے ہیں کہ میری کسی طرح سے بات ہو جائے، میری کسی طرح سے بات ہو جائے. بھائی بات نہیں ہوتی. بات آج کی تاریخ میں ان سے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی بندہ تیار نہیں ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت جا کے ملی ہے، عمران خان صاحب کو کوئی نہیں ملا. بھائی وہ جناح گارڈن میں نہیں رہتے، وہ جیل میں ہیں، انہیں کوئی امپورٹنٹ بندہ جا کے نہیں ملا، نہ ہی کسی کو اس وقت پڑی ہے. الیکشن میں نے دوپہر صبح بھی آپ کو بتایا، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ شاید اب کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ الیکشن فیئر ہوں، فری ہوں. بس جی الیکشن ہونے ہیں، کہنے کو ہاں سب کہتے رہیں گے ہاں جی فیئر اینڈ فری کرانے ہیں، فیئر اینڈ فری کرانے ہیں. بالکل میں کہتا ہوں عمران خان کی جماعت پاپولر سب کو ہے، لیکن یہ بات میں ڈینائی نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب کی جماعت نے، اور انہوں نے خود خاص طور پر ماشاءاللہ جو کیا، وہ ان کی سیاست کے اوپر پھر ہر کوئی تنقید کرے گا، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. لیکن اگر آپ کو یہ تمام باتیں نظر نہیں آتی، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جو جی 9 مئی کو بھی ہوا وہ بھی ایک سازش تھی جس میں عمران خان کو پھنسایا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. سازش کوئی نہیں تھی. عمران خان صاحب نے ہر ایک کو تیار کیا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ریاکشن کہاں آئے گا. انہوں نے لڑائی لڑنی تھی، اور وہ لڑائی سب کو پتہ ہے، فوج کو خود پتہ ہے، ان فوج کے چیف کے خلاف تھی. دیکھیں فوج سب سے تگڑا اور سب سے منظم ادارہ ہے. وہ آج بھی تھا، وہ میاں نواز شریف کے وقت بھی تھا، اور میں آپ کو ہمیشہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جب میاں نواز شریف، حالانکہ وہ یہ زبان استعمال نہیں کرتے تھے ڈرٹی ہیری اور فلانا میر جعفر میر صادق، لیکن جب پی ڈی ایم کے جلسوں میں بات ہوئی تو اس وقت بھی میں نے ریکارڈ کے اوپر ہے، میں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز شریف صاحبہ جب یہ باتیں کرتی ہیں، حالانکہ جنرل فیض صاحب کو کہہ رہے تھے، اور فیض صاحب تو بالکل عمران خان صاحب کے سپیڈ ڈائل پہ ہوتے تھے نا، تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ فوج اپنے لوگوں کو ڈیزرٹ نہیں کرتی، چھوڑتی نہیں ہے. یہ اس ادارے کی ایک اس کا حیت ہی ایسی ہے ادارے کی، وہ ڈیزرٹ نہیں کرتے اپنے لوگوں کو. تو جب آپ یہ کرتے ہیں اس طرح کی تنقید نام لے کے، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دیکھیں نا، میاں نواز شریف اصولی طور پر بات درست کر رہے ہیں کہ بھئی جن لوگوں نے یہ عمران خان صاحب کو لانچ کیا، سب کچھ کیا، ان کو ان کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں اس کا ریاکشن آتا ہے. فوج بحیثیت ادارہ اسے یہ پسند ہی نہیں ہے ادارے کو کہ بھئی یہ آپ یہ اس طرح نیم کالنگ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں، آپ ادارے کو بدنام کریں. دیٹس واٹ دی انسٹیٹیوشن تھنکس. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسٹیٹیوشن کے اوپر بات آتی ہے، گو کہ میں بحیثیت ایک پاکستانی اگر اپنے
انسٹیٹیوشن یعنی فوج کی پالیسی کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو وہ مجھے اینٹی نیشنل نہیں بناتا. اگر کوئی میری تنقید کو سمجھے گا کہ نہیں میں خدا نخواستہ فوج کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ جو ایز پالیسی مجھے اعتراض ہے اپنے ادارے سے، وہ ادارہ میرا احساسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن مجھے اس ادارے کی ایک پالیسی پہ اعتراض رہا ہے، وہ آج بھی ہے، شاید مرتے دم تک رہے گا کہ بھائی یہ نہ کریں، اس طرح نہ کریں، یہ پروجیکٹس کرنا چھوڑ دیں. وہ پتہ نہیں میری کتنی اوقات حیثیت ہے نہیں کہ کوئی ہماری بات سنے گا یا مانے گا، لیکن میں آپ کو اتنی بات بتا دوں کچھ تبدیل نہیں ہونے جا رہا ایز وی اسپیک. کوئی عمران خان صاحب کو نہیں ملا، کوئی کسی نے ان کو نہیں کہا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. او بھائی عمران خان صاحب ملک سے باہر گئے تو وہ زیادہ خطرناک ہیں کسی کے لیے بھی، وہ ریاست کے لیے بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. بھائی عمران خان صاحب اتنے پاپولر لیڈر ہیں، وہ باہر بیٹھیں گے بڑے آرام سے روز ایک تقریر ریکارڈ کریں گے، جو دل چاہے گا اس میں بولیں گے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلے گی، ملینز آف ویوز ہوں گے، وہ اس سے اپنی جو میکسیمم مائلیج ہے سیاسی مائلیج وہ حاصل کریں گے. پوری دنیا عمران خان کو جانتی ہے اور دیکھتی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کہے گا اچھا باہر بھیج دو؟ ٹھیک ہے، ضرور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور کوشش کر رہا ہوگا، لیکن حیرانی ہوگی مجھے بھی کہ آج تک کی تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی انہیں باہر بھجوانے کا سوچ بھی نہیں رہا، نہ ہی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کے بغیر انتخابات نہیں ہو سکتے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جماعت کو موقع ملنا چاہیے انتخابات کے اندر. لیکن میں حیرت مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ آج ہمارے دوست اقرار الحسن صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہوئی تھی، مجھے اس کو دیکھ کے تعجب بھی ہوا، لیکن مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہے ہیں کہ ان کو لگا کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں اور بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. بھئی دیکھیے، اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ نہ چل رہا ہوتا اور اگر 9 مہینہ ہوا ہوتا اور عمران خان صاحب نے وہ نہ کیا ہوتا جو پچھلے سال نومبر میں انہوں نے کیا، تو یقینی طور پر مورلی پوری ریاست، اخلاقی طور پر پوری ریاست کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو کیسے روکے. ایک پاپولر لیڈر ہے جی، کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن پھر عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماری اور جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. لہٰذا مجھے حیرت ہوتی ہے جناب ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب پہ، جناب وجاہت خان صاحب پہ، جب وہ کہتے ہیں جی کہ بڑا ظلم کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے، یہ بڑا جی جنرل عاصم منیر صاحب بڑا ظلم کر رہے ہیں اور فلان کر رہے ہیں. وہ بھائی میں تو آپ کو تب مانوں، میں آپ کو تب کہوں جب میں اس لیے نہیں کہ میں ان کو میری ان سے احترام اور عزت کا تعلق ہے. جب بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی بڑے عزت کے ساتھ ہوئی، وجاہت صاحب سے بڑا عرصہ پہلے جب بھی کبھی انٹریکشن ہوا بریفلی یا ملاقات ہوا، میرا ان سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہے لیکن بڑا عزت احترام کے ساتھ ہوا، تو میں کم از کم ان کے نقطۂ نظر کے اوپر تو اس اخلاقی حد کے اندر تنقید کر سکتا ہوں کہ وہ جو فرما رہے ہیں اس کے اندر بہت بڑا تضاد ہے. میں ان تمام دوستوں بھائیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان پاپولر لیڈر ہے، بالکل ہے، لیکن جو معاملات عمران خان صاحب نے کیے ہیں یقین مانے مجھے کریکٹ کر دے کو آ کے کہ اور کسی جماعت نے کیے ہوں گے. بتائیں نا، کسی اور نے 9 مئی کیا، کسی نے اس طرح للکار کے میر جعفر میر صادق کیا. ایک دفعہ آصف زرداری صاحب نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تو ملک سے باہر رہنا پڑ گیا جنرل عائل شریف صاحب کے وقت. میاں نواز شریف صاحب کی 3 حکومتیں گئیں اس چکر میں، اور وہ یہ نہیں کہ کوئی فوج کو انہوں نے کوئی بڑی ایک تو چلو مارشل لا جی انہوں نے کہا جی جنرل ایک آرمی چیف کو انہوں نے سیک کر دیا تو انہوں نے مارشل لا لگا دیا. اس سے پہلے وہ ایک اور پھڈا ہوا، 2 دفعہ 2 حکومتیں وہ گئیں، ایک حکومت وہ گئی، ایک مارشل لا میں گئی، ٹھیک ہے جی. ایک پھر یہ 2017 کے اندر گئی. ڈان لیگز کیا تھا پوری دنیا نے بعد میں ہمیں بتایا بحیثیت ریاست کے آپ لوگ یہ ہیں، اور پھر ایف اے ٹی ایف کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ہم نے سبق تھوڑی سیکھنا ہے، ہمارا تو بھائی یہی حالت ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ ہمارے جو دوست یہ باتیں کرتے ہیں وہ صرف اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہم نے یہ پہلے باتیں کی تھی، یا تو کہیں کہ ہاں یار پہلے بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے. تو میں کہتا ہوں بالکل یہ بات درست ہے. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو اکنالج کریں. لیکن عمران خان صاحب کی دیکھیں باقی یہ تو شاخانہ وہ فلان عام حالات میں دیکھا نہیں، کوئی کیس ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے سائفر کے اوپر انہوں نے 2 نمبری کی، وہ ٹھیک ہے سب کچھ. اب یہ القادر ٹرسٹ فلان وہ فلان ٹھیک ہے جی چلیں گے، سخت کیسز ہیں سب کچھ ہے، لیکن اس سے کسی کی پاپولیرٹی ختم نہیں ہوتی، اس سے کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی. میں اب بھی کہتا ہوں، میں آگے بھی کہتا رہوں گا. لیکن جو عمران خان صاحب نے کیا، میں بار بار کہتا ہوں وہ کسی اور نے نہیں کیا. ان کو خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا. ان کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے ان کے بھانجے احسان نیازی صاحب تھے، اللہ ان کی مشکل آسان کرے. لیکن ان لوگوں نے جو کیا یار وہ کوئی اور کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟
اور اگر کوئی کرے تو پھر اس کے ساتھ حال کیا ہوگا. میں کام پاکستانی ہوں نا, میں چھوٹی سی بھی وائلیشن کروں تو مجھے تو ریاست میری گت بنا دے گی, مجھے تو 1 منٹ میں سیدھا کر دے گی. تو پھر جو جتنا جس کا بڑا منصب اتنا اس کا بڑا احتساب, یہ بات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے. کوئی بھی لیڈر ہو, عمران خان صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, بلاول صاحب ہوں, سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ رہا تھا جی آج کا دوسرا ولاگ. پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں, بہرحال تلخ باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں, بٹ ہے ایسے ہی. ایز وی اسپیک کچھ تبدیل نہیں ہو رہا.